बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फ़रजहुम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फ़रजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फ़रजहुम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए हैं कि जो कि ऐसा अव्वल है कि जिसका कोई अव्वल नहीं, कि जिसको देखने से देखने वालों की नज़रें आजिज़ हैं और कि जिसको समझने से समझने वालों की अक़लें कासिर हैं, कि जिसने इस कायनात को अपनी क़ुव्वत व क़ुदरत से ख़ल्क़ किया और फिर कायनात को ख़ल्क़ किया बंदे के लिए और बंदे को ख़ल्क़ किया अपनी बंदगी के लिए, और मोहम्मद व आले मोहम्मद और अम्बिया व मासूमीन को ख़ल्क़ किया कि ताकि इंसान उनको देखे और अपना किरदार और अपना अखलाक खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल ले। आज का दिन 8 मुहर्रम भी एक ऐसी हस्ती के नाम से मंसूब है कि जिसने अपनी जान और माल खुदा की मर्ज़ी, खुदा की तौहीद के दिफा के लिए कुर्बान कर दी। कि ये वो हस्ती के जो बहादुर भी है और कि जो हसीन भी है, कि एक मर्तबा जब मौलाए कायनात चाहते हैं कि उनका कोई बेटा जंग सिफ़ीन में उनकी नुमाइंदगी करे और इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, तो जब जनाब हसन हुसैन आगे बढ़ते हैं कि वो अपने बाबा की नुसरत करें, तो मौला उनको रोक देते हैं, क्योंकि मुबाहिला में रसूल ने अपनी रूह से इमाम हसन हुसैन को अपना बेटा करा दिया। तो मौला कायनात उनको रोक देते हैं और चाहते हैं कि कोई एक ऐसा बेटा हो कि जो उनकी ख़ुद की नुमाइंदगी करे। तो जब एक मरतबा मौला अब्बास आगे बढ़ते हैं, अपनी कमसनी में आगे बढ़ते हैं, मौला कायनात मुस्कुराते हैं और एक मरतबा ख़ुद मौला अब्बास को ख़ुद सजाते हैं, अपनी ज़रा पहनाते हैं, अपनी तलवार देते हैं। और फिर जब मौला अब्बास जंग मैदान सिफ़ीन में उतरते हैं तो ऐसी जंग करते हैं कि इधर का लश्कर उधर होता है और उधर का लश्कर इधर होता है। एक शोर बर्पा हो जाता है कि भागो कि यहाँ पे जंग करने ख़ुद अली आ गए। ऐसे शोर में एक शख्स जाके जब मौला कायनात से बोलता है कि ए अली, आप तो यहाँ बैठे हैं और वहाँ मैदान जंग में एक शोर मचा है कि जैसे मौला अली जंग करने आ गए। तो फिर मौला कायनात मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि जाओ उस घुड़सवार से, उस जंगजू से बोलो कि तुम्हें अली ने तलब किया है, कि तुम्हें अली ने बुलाया है। कि और फिर जब मौला कायनात उस शख्सियत को दूर से आता देखते हैं तो क्या देखते हैं कि तहतुल हनफ नकाब की मानंद बांधा हुआ है, आँखें सुर्ख हैं, बाल पेशानी पे आए हुए हैं। तो मौला कायनात मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि हाज़ा कमर बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चाँद है। ए बिन्ते मुस्तफ़ा मेरे लाडले पे सर, गूंजेंगे तेरे नाम के नारे गली गली। ए शेरे खुदा के शेर, नज़र लग जाए ना तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली अली। नाज़रीन किराम, अब ये ख़ानदान बनी हाशिम है, और अगर कोई आम ख़ानदान हो कि जिसमें कोई एक या दो खूबसूरत लोग हों, तो सारे जो ख़ानदान वाले होते हैं अलक़ाबात उन दो लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ख़ानदान हो और ख़ानदान हो बनी हाशिम जैसा, कि कहीं जाफ़र तैयार हैं तो कहीं अक़ील हैं, कहीं हमज़ा हैं तो कहीं रसूल खुदा हैं, कहीं अली मुर्तज़ा हैं तो कहीं हसन हुसैन हैं, कि जिनके नाम ही हुसन से निकले हों, और एक ऐसे ख़ानदान में मौलाए कायनात फरमाएँ कि हाज़ा कमर बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चाँद है, तो फिर इस बात से उस हस्ती की मंजिलत और उसका मर्तबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक मरतबा मौला कायनात ने हज़रत अक़ील को तलब किया और कहा कि ए मेरे भाई, आप मेरे लिए एक ऐसा ख़ानदान ढूँढें
کہ جو ایسا شجاع ہو کہ جس سے میرا ایک ایسا شجاع بیٹا عطا ہو، ایک ایسا شجاع بیٹا پیدا ہو کہ جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے۔ پھر مولا کائنات کی شادی جناب ام البنین سے ہو جاتی ہے، اور یہ ام البنین کے تاثرات کیا تھے کہ جب وہ مولا کائنات کے گھر پہلی دفعہ تشریف لے کے آئیں، اپنے کجاوے سے اترتی ہیں، تو عرب کا رواج تھا کہ جب کوئی نئی دلہن آتی تھی تو تمام جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں گھر کی، وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پہ آتی تھیں۔ تو اب ان بڑی بوڑھیوں نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ جب جناب ام البنین اپنے کجاوے سے اپنی اونٹ سے نیچے اتریں تو ایک دم سے اس گھر کی چوکھٹ کا بوسہ لینے لگیں، اس کو چومنے لگیں، اور جب ان بڑی بوڑھیوں نے دریافت کیا کہ ام البنین یہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ خدا کی قسم میں کیا تھی اور اس گھرانے نے، اس چوکھٹ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ کہ پھر جب ام البنین گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو صحن میں گھر کے ایک فرش بچھا ہوتا ہے، اور اس میں تکیوں سے ایک جگہ بنا دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر دلہن آ کے بیٹھے، اور باقی پھر اس کے اطراف میں تمام بیویاں بیٹھ جائیں۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ خواتین کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی ام البنین سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اے خدا کہ میں تیرا شکر کس منہ سے ادا کروں، میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کروں کہ تو مجھے اس گھر میں لے آیا کہ جس گھر میں میری شہزادی فاطمۃ الزہرا رہتی تھی، کہ وہ فاطمۃ الزہرا رہتی تھی کہ جن کے لیے کہ جب رسول خدا کو نعوذ باللہ ان کے دشمنان ابتر کہہ کے پکارنے لگے، تو وہ فاطمۃ الزہرا کہ جب رسول خدا کو ابتر کہلانا جانے لگا تو خدا نے فاطمۃ الزہرا کو عطا کیا، اور پھر فاطمۃ الزہرا کو عطا کرنے کے بعد رسول خدا پر سورہ کوثر کو نازل کیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے رسول آپ گلہ نہ کریں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور آپ بس میری عبادت کریں اور قربانی دیں کہ بے شک آپ کا دشمن تا قیامت تک ابتر رہے گا۔ یہ وہ فاطمۃ الزہرا ہیں کہ جن کے گھر میں ام البنین کو آنے کا موقع ملا۔ اور اب ایک اتفاق تھا کہ جو دونوں شہزادے تھے امام حسن حسین، وہ اس زمانے میں بیمار تھے اور اپنے بستروں پر تھے، اپنے کمروں میں تھے۔ تو جناب ام البنین نے دریافت کیا کہ میرے شہزادے کہاں پر ہیں؟ تو ان جو بڑی بوڑھیاں تھیں جو بنی ہاشم کی خواتین تھیں، انہوں نے بولا کہ کون سے شہزادے؟ تو ام البنین نے کہا کہ کیا حسن و حسین کے علاوہ بھی کوئی شہزادے ہیں؟ تو بس ام البنین امام حسن و حسین کے بستروں کے آخر میں آ کے بیٹھ گئیں، اور ایک ہاتھ جناب حسن کے بستر کے کونے پہ رکھا، ایک ہاتھ جناب امام حسین علیہ السلام کے بستر کے کونے پہ رکھا، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میرے آقا زادو، میں اس گھر میں بحیثیت ماں نہیں آئی، میں اس گھر میں بحیثیت کنیز آئی ہوں۔ اور یہ وہی جذبہ تھا کہ جو پھر ام البنین سے عباس کے پاس آیا۔ عزیزان گرامی، یہ عباس کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے خود مشکل کشا نماز شب میں دعا مانگتے ہیں۔ جب خدا دیکھتا ہے نا کہ اس سے کوئی دعا مانگ رہا ہے تو خدا پھر اس مانگنے والے کی منزلت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور جب خدا دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جن کے خود حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں، یہ وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جو خود یاسب الدین ہو، وہ علی کہ جو خود سراج حل عطا ہو، وہ علی جو خود امام مبین ہو، وہ علی کہ جو خود جبرائیل کے استاد ہوں، وہ علی کہ جو بائے بسم اللہ ہو، وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جو ید اللہ ہو، جو وجہ اللہ ہو، جو عین اللہ ہو، جو لسان اللہ ہو، یہ وہ علی مانگ رہے ہیں۔ تو پھر جب خدا عطا کرتا ہے تو پھر اسی حساب سے عطا کرتا ہے کہ جیسے وہ فاتح جنگ بدر و حنین کو عطا کر رہا ہو، کہ وہ جیسے فاتح جنگ خیبر و خندق کو عطا کر رہا ہو، کہ جیسے وہ اس کو عطا کر رہا ہو کہ جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہتا ہو کہ سلونی سلونی قبل اذکرونی، کہ مجھ سے پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، کہ وہ مانگ رہا ہے کہ جب
عمر ابن عبدود جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکارتا ہے اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے اس کی للکار کا جواب دے، تو مولا کائنات آگے بڑھتے ہیں اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مد مقابل کھڑا ہے، کہ یہ وہ علی مانگ رہے ہیں کہ جب 39 دن تک کوئی خیبر کو فتح نہ کر پایا ہو، تو پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ کل میں علم ایک ایسے مرد مجاہد کو دوں گا، ایسے مرد مجاہد کو دوں گا کہ جو غیر فرار ہوگا، کہ جو پلٹ کر بھاگنے والا نہ ہوگا، کہ جو کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوگا، کہ میں ایک ایسے مرد مجاہد کو دوں گا کہ جو مجھ سے اور خدا سے محبت کرتا ہوگا، اور کہ جس کو میں اور میرا خدا دوست رکھتے ہوں گے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب 40ویں دن رسول خدا نے وہ علم علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں سونپا، تو پھر ہم نے اور تاریخ نے بھی دیکھا کہ کیسے مرحب و انتر کے ٹکڑے ہو گئے، کہ کیسے در خیبر کو کھاڑ پھینک دیا گیا، کہ جیسے کہ کس طرح خیبر کو فتح کر لیا گیا۔ عزیزان گرامی، جب خدا دیکھ رہا ہے نا کہ مالک اشتر کے مولا مانگ رہے ہیں، کہ سلمان و ابو ذر غفاری کے مولا مانگ رہے ہیں، کہ جب مقداد کے مولا مانگ رہے ہیں، تو پھر جب خدا نے عطا کیا تو پھر عطا کیا اس طرح کہ جیسے علی کا فرض تھا، کہ جیسے علی کی منزلت تھی۔ اور جب عطا کیا تو عطا کیا عباس کو، کہ جب ایک مرتبہ عباس علی کی گود میں آئے، عباس علی کی آغوش میں آئے تو انگڑائی لی، اور علی نے کہا کہ ھذا عباس ہو، یہ عباس ہے۔ عربی زبان ایک بہت وسیع زبان ہے، کہ جس میں ہر کیفیت کے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، کہ جس میں ہر لفظ کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ عباس عربی میں اس شعر کو کہا جاتا ہے، شعر کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ انگڑائی لے رہا ہو، تو یعنی شیر کا بیٹا شیر، کہ اس حیدر کرار کا بیٹا کہ جس نے بچپنے میں ازدر کو چیر دیا ہو، اور اس کی ماں نے کہا ہو کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے، یہ اس حیدر کا بیٹا عباس ہے، کہ جس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ایسا شیر کہ جو اتنا طاقتور ہو، کہ جو اتنا ہیبت ناک ہو، کہ جس سے دوسرے شیر فرار کرتے ہوں۔ لیکن عربی میں عباس کا لفظ ایک اور لفظ سے بھی نکلتا ہے، کہ جو لفظ کا ابو ہے، کہ جس کے معنی ہے کہ ایک ایسا چہرہ کہ جو ہیبت سے بھرا ہوا ہو، کہ جس کے چہرے پہ اتنی ہیبت ہو کہ میں ایک شعر کہتا چلوں کہ صرف سرد ہواؤں سے نہیں جمتا لہو، کہ صرف سرد ہواؤں سے نہیں جمتا لہو، خون عباس کی ہیبت سے بھی جم جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ وہی عباس ہیں کہ جب مولا کائنات کو یہ خواہش ہوئی کہ کربلا میں جس طرح رسول خدا کی نمائندگی کے لیے مولا حسین ہیں، کہ جس طرح جناب فاطمہ کی نمائندگی کے لیے ثانی زہرا ہیں، کہ جس طرح جناب امام حسن کے نمائندگی کے لیے جناب قاسم ہیں، تو میرے لیے میری نمائندگی کے لیے بھی ایک ایسا بیٹا ہو کہ جو میری نمائندگی کرے۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے ہیں کہ جس نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اسلام کو اپنے بندگان کے لیے مقرب ترین دین قرار دیا، اور پھر جس نے اپنے محبوب ترین بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کی نمائندگی کرتے ہوئے الیوم اکملت لکم کہہ کر اس دین کو مکمل کر دیا، اور پھر رسول خدا نے اس دین کا پرچم جناب امیر کے ہاتھ میں دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کربلا میں کیسے حضرت عباس نے اس پرچم کو سربلند کیا، وہی پرچم کہ جو حضرت عباس کے پاس مولا کائنات سے آیا، اور مولا کائنات کے پاس رسول خدا سے آیا، رسول خدا کے پاس حضرت ابراہیم سے آیا، اور حضرت ابراہیم کے پاس جناب آدم سے آیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر قوم، ہر ملک اپنے پرچم کو ایک اعلیٰ مقام اور منزلت عطا کرتا ہے۔
کہ اس پرچم کو اسی طرح ایک منزلت عطا کرتا ہے کہ جس طرح اس قوم کے وقار کی منزلت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا نے اپنے پرچم کی حفاظت کی اور اسے علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں سونپ دیا کہ تاکہ تا قیامت یہ پرچم کسی ایسے کے ہاتھ میں نہ جائے کہ جس سے کوئی اسلام سرنگو ہو۔ عزیزان گرامی، اب یہ پرچم جو آج ہم ہر جگہ لگا دیکھتے ہیں کہ یہ پرچم کہ جو ہر خطے، ہر قوم میں، ہر جگہ آپ کو ملتا ہے، یہ پرچم کی سربلندی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عباس اس شیر جری کا نام ہے، کہ عباس اس فاتح کا نام ہے کہ جس نے اپنے بازو کٹا کے بھی اس پرچم کو سر بلند کیا۔ اور اب جو جیتنے والی طرف ہوتی ہے نا، ہمیشہ اس کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جناب عباس کا پرچم بلند ہے، کہ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک محل فکر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین جنگ ہار گئے، کہ کس طرح جو ان کے مقابل تھے ان کے پرچم، ان کے جھنڈے کا تو نام و نشان موجود نہیں، لیکن آج ہر جگہ، گھر گھر، خطے خطے جناب عباس کا علم لہراتا نظر آتا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب تبرکات یزید کے دربار میں پہنچے نا، تو یزید ایک 3 مرتبہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور پھر واپس بیٹھا، اور جب خود اس معاملے کو حل نہ کر پایا تو اس نے سوال کیا کہ یہ جو پرچم ہے یہ کس کا پرچم ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہر جگہ سوراخ ہیں، کہ اس کے پھریرے اور پٹکے میں سوراخ ہیں، لیکن اس کا جو دستہ ہے وہ بالکل ثابت ہے، بالکل سلامت ہے، کہ یہ کون علمدار تھا کہ جس نے گویا اپنے اوپر تمام تیر لے لیے ہوں، تمام وار لے لیے ہوں، لیکن اس پرچم کے دستے کے اوپر کہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس پہ ایک آنچ بھی نہ آنے دی ہو۔ عزیزان گرامی، کہ جو اپنے دشمن کو اپنی نشست سے کھڑا ہونے پر مجبور کر دے، اس ہستی، اس شخصیت کا نام عباس ہے۔ عزیزان گرامی، اب آج 8 محرم کا دن اس ہستی کے نام سے ہی منسوب ہے کہ جو ایک مرتبہ جب شہ کربلا قافلہ بنی اسد سے وہ زمین خریدتے ہیں اور نہر القمہ کے قریب اپنے خیمے لگا دیتے ہیں، تو خود عباس نہر القمہ کے قریب اپنے خیمے لگاتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ جب 4 محرم کو شمر اپنا 2000 کا لشکر لے کے آتا ہے اور کہتا ہے، علی کے بیٹے سے کہتا ہے کہ اپنے خیموں کو نہر القمہ کے پاس سے ہٹا لو، تو عباس ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر دم ہے تو اس لکیر کو پار کر کے دکھائے اور میں بتاؤں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ جب مولا حسین یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور پھر جب زینب دریافت کرتی ہیں تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ اے میری بہن، آج عباس نے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو ان خیموں کو ہٹا کے دکھائے، اور میرے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ اب میں عباس سے کہوں کہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے، کہ جب مدینے میں ابن زیاد کے محل میں گیا تو اس وقت بھی میں نے عباس سے اس کی تلوار کو نیام میں رکھوا دیا، اور پھر ایک مرتبہ جب حر نے ہماری رقاب میں اپنا ہاتھ ڈالا تو میں نے پھر عباس سے اس کی تلوار کو واپس رکھوا دیا۔ اے بہن زینب، ہمارا بھائی ابھی جوان ہے۔ 38 یا 36 سال کی عمر تھی جناب عباس کی۔ کربلا کے میدان میں
تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کہ اے بہن زینب، اب میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں اپنے بھائی سے کہوں کہ وہ اپنی تلوار اپنی نیام میں رکھ لے۔ تو بی بی زینب جناب فضہ کو بھیجتی ہیں کہ جائیں اور میرے بھائی کو بلا کے لائیں کہ میں اس کو بلاتی ہوں۔ تو بی بی فضہ جب باہر جاتی ہیں اور مولا عباس کو کہتی ہیں کہ آپ کو جناب زینب ثانیہ زہرا نے طلب کیا ہے، تو مولا عباس کہتے ہیں کہ اماں فضہ آپ ابھی خیمے میں جائیں، میں ابھی خوشخبری لے کے واپس آتا ہوں۔ اب جب بی بی فضہ واپس خیمے میں گئیں اور پھر پلٹ کے دوبارہ آئیں نا، تو ایک عجب جملہ بیان کیا کہ زینب کہتی ہیں کہ عباس یا تو آپ اندر آئیں یا پھر میں خیمے سے باہر چلی آؤں گی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عباس ہیں کہ جن کو گوارا نہیں کہ ان کی بہن گھر سے ایک قدم باہر نکالیں اور کہ ان کو پیدل چلنا پڑے، اور جب عباس نے سنا تو فوراً تلوار نیام میں رکھی اور خیمے میں داخل ہوئے۔ اس نے دخول مانگا اور داخل ہوئے، اور جب دیکھا کہ جناب زینب کے برابر میں امام حسین ہیں تو پھر پوچھا کہ مولا کیا بات ہے کہ آپ یہاں پہ؟ تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس، ہم چاہتے ہیں کہ آپ خیموں کو علقمہ کے پاس سے ہٹا دیں۔ ابھی عباس ہے نا، ام البنین کا خون ہے۔ جب ایک مرتبہ آقا زادے نے حکم دے دیا تو بحیثیت خود علمدار، خود ایک کمانڈر ہے نا مولا حسین کے، تو جناب عباس نے کوئی اپنا مشورہ پیش نہیں کیا، گئے خود اپنی تلوار سے ان خیموں کی رسیوں کو کاٹا اور نہر علقمہ سے دور ان خیموں کو لگا دیا۔ عزیزان گرامی، 9 محرم کا دن ہے اور لشکر یزیدی، لشکر عمر سعد، لشکر حسینی پہ حملہ کرتا ہے۔ اب حملہ قافلہ حسینی پہ ہوا ہے، لیکن ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ خود علمدار حسینی کے لشکر حسینی کے علمدار خود سب سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں کہ مولا آپ کہتے تھے نا کہ ہم پہلا حملہ نہیں کریں گے، کہ ہم پہل نہیں کریں گے، مولا دیکھیے کہ آج انہوں نے پہل کر دی ہے، مولا اب ہمیں جنگ کی اجازت دیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ عباس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دیں کہ ہم عاشور کے دن جنگ کریں گے۔ میں مولا عباس کے مصائب میں اور کیا بیان کروں کہ ایک وہ کہ جو بلند ترین منزلت پہ ہے، اس کم ترین سے جا کے کسی چیز کی مہلت مانگے، کوئی چیز طلب کرے اس کم ترین سے۔ مولا عباس جا کے پسر سعد سے ایک دن کی مہلت طلب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک عالم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کربلا میں تھے اور حرم عباس سے واپس آ کر وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ سوتے ہیں، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا اور مولائے کائنات بیٹھے ہیں، اور ایک شخص مولائے کائنات کے پاس، رسول خدا کے پاس آ کے کہتا ہے کہ رسول خدا، مجھے علمدار وفا، مجھے عباس نے بھیجا ہے کہ آپ، ایک ماں ہے کہ اس کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کی بیٹے کی طبیعت ناساز ہے، کہ آپ اس کے لیے، اس کے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو پھر رسول خدا کہتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ اب اس کی عمر کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ شخص واپس چلا جاتا ہے۔ پھر وہ عالم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ لوٹتا ہے کہ رسول خدا، مجھے غازی عباس نے بھیجا ہے کہ جا کے رسول خدا سے کہو کہ اس ماں کے بیٹے کے لیے دعا کر دیں۔ پھر رسول خدا جب اس کو واپس بھیجتے ہیں تو عالم لکھتے ہیں کہ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا
کہ خود ایک نوجوان کہ جس کے بازو نہیں ہیں خود رسول خدا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول خدا میں باب الحوائج ہوں، میں حاجات کا در ہوں، میں حاجات کا دروازہ ہوں۔ رسول خدا اس ماں نے مجھ کو منسوب کر کے دعا مانگی ہے کہ آپ اس ماں کے بیٹے کے لیے دعا کر دیں۔ تو جب رسول خدا کا یہ سننا تھا تو رسول خدا نے ہاتھ دعا میں بلند کیے اور کہا کہ علی میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ تو بس وہ بیدار ہوئے اپنی نیند سے، اپنے خواب سے، اور فوراً جا کے حضرت عباس کے روضے میں گئے۔ رات کا وقت تھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت بھی کوئی حرم میں ہے؟ تو خادم کہتا ہے کہ ہاں ایک بوڑھی ماں ہے جو اپنے جوان بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس ماں کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ اے خاتون آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کے لیے باب الحوائج نے دعا کروائی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور عالم اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عباس کی زری میں بیٹھا کچھ اعمال کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک جوان اپنی بوڑھی ماں کی جو بہت جس کی طبیعت ناساز لگ رہی تھی کہ اس کو لے کے آیا اور بارہا حضرت عباس کی زری کو چومتے ہوئے دعائیں مانگنے لگا۔ میں نے اس کے پاس اپنا سب کچھ چھوڑ کے میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے بولا کہ اے نوجوان اپنی تو ماں کی حالت دیکھ، تو یہ چھوڑ اور جا کے اس کے لیے کفن اور دفن کا انتظام کر۔ تو وہ جوان طیش میں آ گیا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں باب الحوائج کے در پہ آیا ہوں کہ وہ باب الحوائج کہ جو دوسروں کی جب حاجات کا دروازہ بن سکتا ہے تو میرے حاجات کا دروازہ نہیں بن سکتا۔ تو پھر میں خود اپنے جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا واپس اور میں دعائیں مانگنے لگا، اپنے اعمال کرنے لگا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک ایسی جسارت کی کہ میں خود حیران ہو کے اس کو دیکھنے لگا کہ اس نے کہا کہ اے باب الحوائج اگر آپ نے میری دعا کو قبول نہ کروایا تو پھر میں نجف خود جاؤں گا اور آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کروں گا۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ بس اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا، لیکن وہ باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ وہ ماں کہ جس سے پہلے کچھ بولا بھی نہ جا رہا ہو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ جوان واپس آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اے جوان یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب کربلا سے باہر نکلا اور تھوڑی دور ہی گیا تھا تو ایک گھڑ سوار آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جوان تو واپس پلٹ جا، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ میں واپس کیوں کر پلٹ جاؤں کہ میں جا کے نجف میں مولا کائنات سے ان کے بیٹے کی شکایت کروں گا۔ عزیزان من، تو وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ جا تو واپس کربلا پلٹ جا، اور پھر جب میں اس کو بار بار منع کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تو واپس پلٹ جا کہ تیری حاجت کو قبول کر لیا گیا ہے۔ لیکن میں اس سے کہتا ہوں کہ میں ایسے کیسے مان لوں، اگر میں ابھی واپس کربلا جاؤں گا تو پھر اگر میری ماں کو شفا نہ ملی ہوئی تو پھر مجھے نجف جانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ تو گھڑ سوار کہتا ہے کہ اے شخص تو میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں تجھے کربلا لے جاتا ہوں کہ اگر تیری ماں کو شفا نہ ملی ہوئی تو میں خود اس گھوڑے پہ تجھے نجف لے کے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، بس وہ لڑکا کہتا ہے کہ پھر میں نے گھوڑے پہ سوار ہونے کی کوشش کی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس گھوڑے کا قد بہت اونچا ہے۔ تو میں نے اس گھڑ سوار سے کہا کہ اے گھڑ سوار تو مجھے ہاتھ تو دے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں۔ تو وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تجھے ضرور اپنے گھوڑے پر چڑھنے کا سہارا دیتا۔ عزیزان گرامی، 9 محرم کی شب ہے اور مولا حسین خیموں کا اطراف کر رہے ہیں کہ ہر خیمے سے
ایک ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں لیلا علی اکبر کو تیار کرتی ہیں کہ علی اکبر کل آپ کو ایک ایسی جنگ کرنی ہے کہ آپ شبیہ پیغمبر ہیں، علی اکبر آپ کو ایسی جنگ کرنی ہے کہ آپ دشمنوں کو یاد دلا دیں کہ آپ کس کے پوتے ہیں، آپ کس حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ ایک خیمے سے فروا کی آواز آتی ہے کہ اے حسن، آپ اپنے بابا کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے چچا آپ کو جنگ نہ کرنے دیں تو یہ تعویذ ہے کہ جو آپ کے بابا کا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے چچا کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو ضرور جنگ کی اجازت دیں گے۔ ایک خیمے سے ایک عجیب آواز آتی ہے کہ اے خدا، میری تو ایک کمسن بیٹی ہی ہے، ایک 4 سالہ بیٹی ہے اور ایک 6 ماہ کا بیٹا ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ ہے کہ میں کس طرح اپنی قربانی پیش کروں۔ میرا دل کہتا ہے کہ علی اصغر نے کہا ہوگا کہ اے اماں کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں کہ میں وہ قربانی ہوں کربلا کی کہ جب تمام سر نوک نیزہ پہ بلند کیے جائیں گے تو آپ کا وہ واحد بیٹا ہوگا، 6 ماہ کا تو پورا بدن ہی نوک نیزہ پہ بلند ہوگا۔ عزیزان گرامی، اور ایک خیمے سے آواز آتی ہے اے خدا، میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، میں اپنی کیا قربانی پیش کروں؟ تو اس سے پہلے کہ امام حسین خود اس خیمے میں داخل ہوتے، جناب عباس کلثوم کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا زادی، جب میں موجود ہوں تو آپ کو کس کی ضرورت؟ کل میں آپ کی نمائندگی کروں گا اور کل میں آپ کی طرف سے قربانی پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، بس عاشور کا دن ہے، صبح سے مولا حسین کے ساتھ جناب عباس کبھی ایک لاشا لے کے آتے ہیں تو کبھی دوسرا لاشا لے کے آتے ہیں، کبھی اول محمد کا لاشا لے کے آتے ہیں تو کہیں علی اکبر کا لاشا لے کے آتے ہیں۔ بس ایک دفعہ عباس کی بس ہو گئی اور عباس نے کہا اے مولا، بس اب آپ اپنے عباس کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ مولا حسین نے کہا عباس کہ کیوں کر آپ کو مرنے کی اجازت دے دوں، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں۔ تو مولا عباس نے ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا اور کہا کہ مولا، وہ لشکر ہی کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں۔ عزیزان گرامی، میں قربان جاؤں اس بچی کے اوپر، اس 4 سالہ بچی کے اوپر کہ جو اسی وقت اپنے خیمے سے ایک سوکھی مشک لے کے آتی ہے، ان خیموں سے لے کے آتی ہے کہ جن سے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ عزیزان گرامی، بس وہ بچی آتی ہے اور اپنے بابا اور چچا سے کہتی ہے کہ بابا، کہ چچا، کہ امو جان، اس مشک میں تھوڑا سا پانی لا دیجئے کہ میرا بھائی علی اصغر کئی دنوں کا پیاسا ہے۔ عزیزان گرامی، بس عباس کو پانی لانے کی مہلت ملتی ہے، کہ عباس کو پانی لانے کی اجازت ملتی ہے۔ عباس حیدر کرار کے بیٹے ہیں نا، ایسے نہر القمہ پر پہنچتے ہیں کہ جس طرف وہ قدم بڑھائیں تو ادیان وہاں سے چھٹ جائیں۔ ایک مرتبہ جا کے اپنا علم نہر القمہ پہ گاڑتے ہیں کہ جیسے ظاہر کرتے ہوں کہ اے القمہ کہ میرے جو خیمے میں سب پیاسے ہیں، اگر مجھے اذن مل جاتا تو میں تجھے اٹھا کے خیموں تک لے جاتا۔ عزیزان گرامی، بس عباس مشکیزہ بھرتے ہیں، ایک مرتبہ چلو بھر پانی اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور واپس پانی کو پانی پہ مار دیتے ہیں کہ جیسے گویا عباس یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر میں چاہتا تو یہاں پہ میں پانی پی لیتا، لیکن میں وہ وفا کا پیکر ہوں کہ جب تک میرا مولا پیاسا ہے، کہ جب تک میری آقا زادی پیاسی ہے، میں پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں لوں گا۔ عباس مشکیزہ لیے ایک مرتبہ خیموں کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو دور سے جب بچے علم آتا دیکھتے ہیں نا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ عباس
جب خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی ظالم، کوئی لعین درخت کے پیچھے سے چھپ کے ایسا وار کرتا ہے کہ عباس کا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ جو ہی عباس کا بازو قلم ہوتا ہے نا تو عباس اپنا جو علم تھا وہ دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور مشکیزہ منہ میں دبوچ لیتے ہیں۔ جب عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو جاتا ہے نا تو عباس اپنا مشکیزہ منہ میں لے لیتے ہیں اور علم کو بھی منہ سے پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب ماجرا ہے کہ یہ کیسا گھڑ سوار ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ قلم ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے خیموں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو ایک لعین کہتا ہے کہ جو مشکیزہ نظر آ رہا ہے نا اس پہ تیر مار دو کہ یہ مشکیزہ ہی عباس کی آس ہے۔ عزیزان گرامی، عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ شاید عباس کو باب الحوائج اس وجہ سے کہا جاتا ہو کہ جب اس لعین کا تیر آ کے مشکیزے پہ لگا تو صرف مشکیزے سے پانی رواں نہیں تھا، مشکیزے سے عباس کی وہ آس بھی رواں تھی کہ جس کے بہنے کے بعد عباس نے اپنا رخ موڑ لیا اور عباس خیموں کی طرف جانے سے مڑ گئے۔ عزیزان گرامی، اسی دوران ایک ملعون کا تیر آ کے آنکھوں پہ لگا، عباس کی آنکھ پہ لگا کہ جس کے بعد عباس نے چاہا کہ وہ جھک کے اپنی آنکھ سے تیر نکال لیں۔ تو جیسے ہی جھکے تو ایک ظالم نے پشت پہ آ کے ایک ایسا گرز مارا کہ جس سے عباس زین سے زمین پہ آ گئے۔ عباس نے مولا کو آخری سلام بھیجا کہ جس کے بعد مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ اب مولا جب آتے ہیں نا عباس کی طرف تو وہ ذوالجناح دو مقامات پہ آ کے رک جاتا ہے اور مولا حسین کو اشارہ کرتا ہے کہ جیسے چاہتا ہو کہ مولا حسین عباس کے بازوں کو اٹھائیں کہ جو قلم ہو گئے ہیں۔ مولا عباس کے بازوں کو مولا حسین چومتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور مولا عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ دیتے ہیں اور مولا عباس اپنا سر زانوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو مولا حسین پھر زانوں پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس آپ میرے زانوں سے اپنا سر کیوں ہٹاتے ہیں؟ تو عباس کہتے ہیں کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ شاید عباس کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ مولا ابھی تو میرا سر آپ نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا لیکن جب سر فاطمہ ہزاروں لعینوں میں گھرا ہوگا کہ نہ زمین پہ ہوگا کہ اور نہ ہوا میں ہوگا کہ اتنے تیر پیوست ہوں گے کہ زمین پہ بھی نہ آ سکے گا، اس وقت آپ کے سر کو اپنے زانوں پہ کون رکھے گا؟ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام حسین مولا عباس سے کہتے ہیں کہ عباس اگر کوئی آپ کی وصیت ہے تو مجھے بتائیں۔ تو مولا عباس کہتے ہیں کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کا دیدار کر لوں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسرے آنکھ میں خون ہے، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو کبھی آپ کو یہ اذیت نہ دیتا۔ مولا ایک مرتبہ مولا عباس کے آنکھوں سے خون صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عباس کیا آپ کی کوئی اور بھی وصیت ہے؟ تو مولا عباس فرماتے ہیں مولا ایک آخری عرض ہے عابد کو سنانا، جب گور ایک غریباں میں سکینہ کا ہو آنا، چوگرد سکینہ میرے لاشے کو پھرانا، مولا ایک آخری عرض ہے نبھانا کہ میرے لاشے کو کبھی خیمے میں واپس نہ لے جانا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے آیت اللہ جب مولا عباس کی قبر دوبارہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایک مرتبہ مولا عباس کی قبر پہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی قبر ہے۔ تو جو قبر بنانے والا ہوتا ہے نا وہ غور کرتا ہے کچھ دیر اور کہتا ہے کہ علامہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ عباس جو قداور ہیں کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے، تو علامہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنی چھوٹی سی قبر؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عباس ہے کہ جس کے لاشے کو بعد شہادت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ علی لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।